नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीस पब्लिक न्यूज़। आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस ताज। नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पीस पब्लिक न्यूज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, आज की ताज़ा खबर ये है, वलो रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्री, रसूल की तरफ आ जाए तो इसका मतलब हुआ कि हदीस रसूल। अभी अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाहिर आपके सामने नहीं है, तो अगर मैं आपको कहूँ हुजूर के पास चले जाओ, तो कहाँ जाना होगा आपको? हुजूर की अहादीस की तरफ। मिसाल के तौर पर आप एक निकाह का मसला लेकर के आए, मैंने कहा जाओ हुजूर के पास, तो इसका मतलब है आपको अहादीस में देखना होगा मेरा मसला है कि नहीं, हुजूर ने क्या फरमाया। अब दूसरे नंबर पर इसी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है व इला उलिल अम्री मिनहुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनकी तरफ रुजू करो। ये उलुल अम्र कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जिनकी तरफ रुजू करने का अल्लाह ने हुक्म फरमाया, इसकी मुख्तलिफ तौजीहात बयान की गई। सहाबा इकराम जो उस ज़माने में थे, उनमें जो इल्म वाले, ज़्यादा इल्म वाले सहाबा थे, अल्लाह ने छोटी उम्र के सहाबा उनको हुक्म दिया कि तुम बड़े सहाबा के पास जाओ जिनके पास इल्म ज़्यादा है, उनसे रुजू करो। सहाबा का ज़माना ख़त्म होने के बाद ताबईन का ज़माना आया, फिर उनके बाद मुज्तहिदीन का ज़माना आया, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और भी दीगर। तो अवामुन्नास को हुक्म ये दिया गया कि तुम में जो बड़े आलिम दीन हैं उनकी तरफ रुजू करो, अपने मसाइल के लिए उनकी तरफ जाओ। ये कुरान का हुक्म है। और यही रस्म आज तक हमारे दरमियान चली है कि जब भी कोई मसला हमें दरपेश होता है तो हम दारुल इफ्ता जाते हैं और मुफ्ती इस्लाम से फतवा पूछते हैं। ये लोगों का, हमारा कम्युनिटी का बनाया हुआ मसला नहीं है, ये कुरान का मसला है। कुरान ने मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि तुम अहले इल्म से रुजू करो। अब मेरे अजीज़ों, एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जैसे हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली जो होते हैं, ये क्या है, क्यों होते हैं? ये चार इमाम मशहूर हैं पूरी दुनिया में। इन्होंने हदीसों को आसान करके उम्मत को पेश किया। कुरान की आयतों से डायरेक्ट मसला निकालना मुश्किल था, उन्होंने मसाइल निकाले और पूरी एक किताब बना करके दी। क्या ये तुम्हारे लिए जिन जिन मामलात में ज़रूरत हो, नमाज के, रोज़े के, ज़कात के, हज के, ज़राअत के, तिजारत के, मामलात के, तलाक़ के, खुला के, निकाह के, रज़ाअत के, मुसाहरत के, हर एक के मसाइल कुरान से और हदीस से इन्होंने निकाले। कौन? ये इमामों ने, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी। गोया के आसान करके उम्मत को दिया। अब उम्मत का ये हक बनता है कि इन्हीं इमामों के इन निकाले हुए मसाइल में से किसी एक को फॉलो करें। अब मैं डायरेक्ट कुरान उठा करके आपके पास दूंगा तो तर्जुमा तफसीर तो दूर की बात है, देख करके पढ़ना सही नहीं आता, तो अपनी ज़िंदगी के मसाइल इससे कैसे निकालेगा आदमी? कैसे निकालेगा? तो आपको फॉलो करना पड़ेगा किसी ऐसे को जो कुरान समझ चुका हो या हदीस रसूल समझ चुका हो और उससे उसने मसला निकाल लिया हो, आप उसे फॉलो करेंगे। इसी का नाम तकलीद है। गैर मुक़ल्लिद हमें ये ताना मारते हैं कि ये सुन्नी लोग रसूल को छोड़कर, सहाबा को छोड़कर ये इमामों की तकलीद पे लग जाते हैं। मेरे अजीज़ों, ऑलरेडी वो खुद भी तकलीद कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं। वो खुद भी तकलीद कर रहे हैं लेकिन ब्लेम सिर्फ हमारे ऊपर होता है। मुझे एक भी गैर मुक़ल्लिद ऐसा ला करके दिखाओ जो तकलीद नहीं करता, वो मना करता है। जैसे अहले हदीस हज़रात हैं, वो कहते हैं हम इमामों की तकलीद नहीं करते। उनमें से एक भी बंदे को मेरे पास ला करके बिठाओ और मैं पूछता हूँ कि आप तक ये दीन के जो भी मसाइल हैं आपने कहाँ से हासिल किए, कौन सी किताब से? किसी न किसी किताब से उन्होंने तफसीर को समझा, कुरान को, कुरान की तफसीर, किसी भी तफसीर को पढ़ के ही उन्होंने समझा। तो जाहिर सी बात है फिर आप उस मुफस्सिर की तकलीद कर रहे हो जिसने कुरान की तफसीर की। आप हदीस रसूल पढ़ करके मुझे बता रहे हो कि इस हदीस में ऐसा कहा गया है। मैं उनसे पूछूंगा ये किस मुहद्दिस की किताब आपने पढ़ी? कहेंगे इमाम बुखारी ने लिखा है। तो इमाम बुखारी की तो तकलीद कर रहे हो आप। ऑलरेडी आप खुद तकलीद कर रहे हैं, किसी न किसी को फॉलो कर रहे हैं, करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिन्होंने दीन अखज़ किया, उन्होंने हमें पहुंचाने के लिए ये ज़रिए बनाए, तफसीर, हदीस, ये तमाम चीज़ें। अगर इन इमामों को छोड़ दोगे तो डायरेक्ट कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज हासिल कर सकोगे?
میرے عزیزوں یہ بات طویل ہو جائے گی. یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے. آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی 4 فقہ مشہور ہیں پوری. ایک بات یاد رکھیں، 4 عقیدے نہیں ہیں، یہ 4 عقیدے نہیں ہیں. یہ چاروں اماموں کا خدا ایک ہی ہے، رسول وہی ہے، دین وہی ہے. اسکولس آف تھاٹ، سوچنے کا انداز چاروں کا الگ الگ ہے. ایک ایگزامپل میں بتا دوں، قرآن میں ایک ہی آیت آئی ہے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. وضو کے متعلق یہ ایک آیت ہے. وضو کرنے کے متعلق جو آیت آئی ہے اس میں کا ایک ورڈ میں پڑھ رہا ہوں خالی. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. 4 فرض ہیں وضو میں نا. اپنا چہرہ دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھو. قرآن کی آیت ہے یہ. 4 فرض اس میں بتائیں. تو تیسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے حدیث قرآن کا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو. قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسح کریں، آدھے سر کا کہ پاؤ سر کا کہ پورے سر کا. سر کا مسح کرو. اب آپ کو جب حکم دے دیا جائے، مثال کے طور پر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے کر کے آئے گا. جیسے 4 شاگرد تھے، 4 اسٹوڈنٹ تھے، میں نے 4 سے کہا پانی لے آؤ. اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا تھا، ایک شاگرد، وہ گلاس میں لے آیا، دوسرا لوٹے میں لے آیا، تیسرا بالٹی میں لے کے آیا، چوتھا برتن میں لے کے آیا. کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ میری نافرمانی تو نہیں کی. وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ. پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا. گلاس والا بھی، لوٹے والا بھی، بالٹی والا بھی، برتن والا بھی لائے تو ہیں پانی. حکم پر عمل کر لیا. قرآن نے کہا سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسح کریں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، اس میں سے 3 بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا. تو امام شافعی نے کہا اگر کسی نے اتنا سا ٹچ بھی کر دیا مسح میں تو اس کا مسح ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا. اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، ٹچ بھی کر. تو شافعی مذہب میں وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا اتنا مسح میں تو اس کا مسح مکمل ہو گیا، کمپلیٹ. امام مالک نے کیا سوچا؟ انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، تو انہوں نے فرمایا سر جو ہے 2 بال 3 بال کو نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر گردن تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے. تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسح کرنا پڑے گا. تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے، پورا سر مسح کرو. ان کے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسح ہی نہیں ہوا ان کے. امام شافعی نے الگ سوچا، امام مالک نے الگ سوچا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دونوں کے درمیان میں. ظاہر سی بات ہے سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچھو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے. کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے؟ امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے تو الگ الگ انداز ملے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے. کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے. لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا اس کے قریب میں، وضو کرنا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. تشریف لائے، کھلی زمین تھی. حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا. مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا. یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا.
تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا ہے کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے، تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے، پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ چوتھائی سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ تو یہ سکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کا انداز، دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے، یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں۔ تو اب یہاں پر بات آئی، ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا، انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا سروں کا مسح کا۔ امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟ تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی، 4 لوگ پانی لے کر کے آئے، میں نے خالی کہا پانی لاؤ، کوئی گلاس میں لایا، کوئی بالٹی میں لایا، کوئی لوٹے میں لایا، کوئی برتن میں لایا، لیکن سب لائے کہ نہیں لائے؟ حکم پر عمل ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی مطلق آیت پر یہ چاروں اماموں کا عمل ہو گیا، رہ جاتے امام احمد بن حنبل، ان کا مسئلہ امام شافعی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے، اس لیے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا۔ تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی، یہ قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے نکالتے، ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دیا، اور بھی کئی مسائل ہیں، ایسے کئی مسائل ہیں، ان اماموں کے مسائل نکالنے کا طریقہ۔ اب آپ کس کو فالو کریں گے؟ اب بات یہاں آتی، جو مجھے بتانا تھا وہ یہ، آپ کس کو فالو کریں گے؟ جیسے آج بعض غیر مقلد چاروں اماموں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آسان لگے، جو طبیعت میں آئے اس کو عمل کرتے چلے جانا، یعنی کبھی ان پر کبھی ان پر کبھی ان پر، چاروں فقہ میں کبھی اس کا لے لیا کبھی اس کا لے لیا، یہ مکس کھچڑی، اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس طرح سے آپ لیتے رہیں گے۔ اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں، اس کی ایک ایگزامپل، ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے، ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے، اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا، ٹائم بتائیے آپ فکس، شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتائے گا۔ یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو، تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے، سورج پر رکھا گیا، سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں۔ ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز کیسے کریں گے آپ کہ کب تک باقی ہے؟ یہ ایک سدا بہار فارمولہ ہے، گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری، دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ کھلے میدان میں آئے، ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی، اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی، ایک 4 انچ کی یا 6 انچ کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے لی، جتنی بھی آپ کی مرضی، اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا، یہ دوپہر کے بعد کی بات ہے۔ اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے، اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا۔ میں نہیں ہوں، لکڑی لگائی، اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا، کبھی یہاں تک آیا، کبھی یہاں، دیکھتے ہوں گے نا آپ دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے، آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دیا، اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے۔ ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے، یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ، اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سے گنا کہتے ہیں، یعنی ڈبل ٹربل ہو گیا۔ تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے، یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گیا نا، 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6 18۔ اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظہر ختم ہو گئی۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ فقہ ہے۔ میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ
اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے, صرف ڈبل ہو جائے, یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا, جس کا مطلب کتنا ہوا 12 انچ ہو گیا. 6 انچ کی اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو گیا 12 انچ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہاں ظہر ختم ہو گئی, اثر شروع ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ شافعی لوگوں کی اثر جلدی شروع ہوتی ہے, جلدی شروع ہوئی, کیونکہ یہ جو اختلافی وقت ہے, اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے. فار ایگزامپل شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم فار ایگزامپل ظہر کا, اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں, کتنے بجے شروع ہو رہا ہے, سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے, زوال کے بعد. اب ختم کہاں ہو رہا ہے, اس پر 2 اماموں کا اختلاف, اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی ہیں کہ جبرائیل امین آئے, جبرائیل امین علیہ السلام آئے, ایک دن 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں. اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے. دوسرے دن وہ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے, ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر. تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے. یہ 2 حدیثیں. تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے, ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے, اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے, 2 گنا ہو جائے, ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے. تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں. تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں, لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے. یہ اسکولز آف تھاٹ, سمجھنے کا انداز الگ الگ. اب اس میں فرق کیا پڑا, میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے یعنی 3:30 بجے, آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے. تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک اثر شروع ہو گئی کتنے بجے 3:30 بجے, یعنی ظہر ختم ہو گئے. لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے. ایک ایگزامپل, 4:15 بجے کے بعد 18 انچ. تو 4:15 بجے, پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں اثر شروع ہوئی. اب مجھے بتاؤ یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا. امام شافعی کے نزدیک وہ اثر کا ٹائم ہے, اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں, میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں, تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے, 3:30 بجے کے بعد آئے گا, ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک, ابھی ظہر چل رہی ہے نا, 4:15 بجے تک ظہر چلے گی. تو امام اعظم کی فقہ پر وہ ظہر پڑھے گا 3:30 کے بعد, 3:35 3:40 پہ ظہر پڑے گا, اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے اثر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں امام شافعی کا وسر کا وقت شروع ہو چکا ہے. تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا. اسی لیے میرے عزیزو, عوام الناس کس کو فالو کریں, کس کو فالو کریں, آپ کون سے امام کی تقلید کریں گے, یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا. علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے علاقے میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے, اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے. اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس سے, امام اعظم سے, امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر؟ نہیں, بلکہ تمہارے دور زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے. آپ اتر پردیش میں رہنے والا کوئی, یو پی میں رہنے والے اکثر علماء, جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی ہیں, سب حنفی ہیں, فقہ حنفی کو ماننے والے. وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں, امام شافعی کو فالو کروں, تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا. پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا. تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں, تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں, اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں. اب کیرلا میں جائیں, کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں, کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی ہیں. اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا, تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے. یہ قرآن کا حکم ہے.